बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 4 फरवरी बुध के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। अहम खबरें पहले, फिर उनकी तफसील से बात। बहुत सी चीज़ें पिछले वीलॉग में रह गई थी, वो मैंने आपको बतानी है, ख़ासतौर पर उम्मीद के हवाले से। ताज़ा तरीन खबरें पर रखता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में सियासी पारा हाई है। अलीमा खान के बयान के बाद तहरीक इंसाफ हतमी फैसले पर मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर करी है। इस्लामाबाद पिंडी लॉन्ग मार्च, खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर बंद करना, असम्बलियों से इस्तीफे, इस पर हतमी इम्कान नज़र आ रहे हैं। और बड़े ऐलान से पहले इमरान खान से मुलाकात की भी कल शायद कुछ अहम ब्रेक थ्रू नज़र आ रहे हैं। आज स्पीकर कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मुलाकात हुई है। एशियाई कॉन्फ्रेंस में खान के नाम की गूंज थी और उसके साथ जो एपेक्स कमेटी में कोर कमांडर की आज शिरकत है। इसके अलावा डीजी जो FIA हैं उनकी मोहसिन नकवी से मुलाकात बड़ा अहम मामला किस लिए था। और पाकिस्तान की एक तरफ तजारती डील, लेकिन मोदी का दौरा मदर ऑफ ऑल डील्स, डोनाल्ड ट्रंप से तारीखी डील की तैयारियां, एशिया का इंचार्ज भारत को बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा धचका भी। धोती संभाले आज शहबाज मुनीर, बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत तो खुशियां दी। फ़लस्तीन के सदर ने रगड़ा लगा दिया पाकिस्तान को, और अर्दगान भी अब मिस्र पहुंच चुके हैं। और कुछ तारीखी वाक़यात भी मैंने आपको बताने हैं, वो आपने बड़े गौर से समझने हैं जो आपके साथ इस वक्त हो रहा है। सबसे पहले तो देखें, तहरीक इंसाफ ने कल खैबर पख्तूनख्वा में पूरे पाकिस्तान से जो मेम्बरान असम्बली हैं, टिकट होल्डर्स हैं, तंजीमी अहदेदार हैं और तमाम विंग्स के सीनियर अहदेदारान को बुलाया है। ये बड़ा अहम मामला इमरान खान की सेहत के हवाले से कि इन्हें अलशिफा अस्पताल मुंतकिल करवाना और उनकी मुलाकातों के हवाले से। उसमें अलीमा खान का कल बड़ा अहम पैगाम था और वो वाज़ेह तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, सुहेल अफरीदी को मुखातिब करके कहा कि खान की रिहाई का जो मुतालबा है वो अब हतमी फैसलों पे, मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर किया जाए, जिसमें सबसे बड़ा मामला इस्लामाबाद पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च है या खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बॉर्डर्स बंद करने हैं। और मेरे ख्याल में देखें, ये सबसे जो अहम इसमें मामला होगा असम्बलियों में इस्तीफ़ों का, क्योंकि जब तक असम्बलियों से अरकान असम्बली नहीं निकलेंगे ये सड़कों पर नहीं आएंगे। महमूद अचकज़ई समेत ये इस्तीफ़े आने के बाद मेरे ख्याल में तहरीक में असल जान जो आपको नज़र आएगी। खान के साथ जो मुलाकात है उसके रास्ते के लिए भी कुछ लोग सरगर्म हैं। एपेक्स कमेटी का जो इजलास, जिसमें पेशावर में वज़ीर आला हाउस में आज कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी को भी बुलाया गया, अमन ओमान के नाम पर आके ब्रीफिंग भी दें। और कोशिशें की जा रही है कि इमरान खान से कल मुलाकात का कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि उससे एक तो तहरीक इंसाफ पे दबाव कम होगा, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट पर भी दबाव कम होगा कि तहरीक इंसाफ को बड़े एहतजाज की फौरी तौर पर कॉल नहीं देगी। और ज़ाहिर है इस वक्त तो आपको पता है सुहेल अफरीदी पे खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा दबाव है। दबाव होना चाहिए मेरे ख्याल में मरकज़ी क़यादत पे, ये बैरिस्टर गोहर पे, सलमान अकम राजा पे, इनकी सियासी कमेटी पे, पार्लिमानी कमेटी पे, ये लोग, या महमूद अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास पे, इन पे दबाव बढ़ना चाहिए। 8 फरवरी की कॉल के हवाले से देखें, पहिया जाम या शटर डाउन हड़ताल, ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि हुकूमत गिर जाएगी या एस्टेब्लिशमेंट फ़ौरन आके मुज़ाकरात के टेबल पर बैठ जाए। इससे अगला दरवाज़ा लॉन्ग मार्च का खुलना है। तहरीक इंसाफ में इस वक्त अक्सरियत लोगों की जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, कौमी सूबाई असम्बलियों में, सेनेट में, वो मुफाहमत के साथ बातचीत हल करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो फॉर्म 47 ले चुके हैं। इन्हें अब सादा सी ये बात समझ नहीं आ रही कि जब तक ये अवामी ताकत का इजहार नहीं करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात पर तैयार नहीं होगी, क्योंकि जब तक आपके पास आपकी ताकत ना हो, जो अवामी ताकत है, तो वो क्यों राजी होंगे। ये अवाम के जरिए कर सकते हैं। इमरान खान के साथ पाकिस्तान की अवाम खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लीडरशिप का सिर्फ ना अवाम के सामने आना, इतनी बड़ी तादाद में इन्हें उठने में बगैर लीडर्स के इन हालात में तहरीक में मुश्किल होती है। और जिन हालात में देखें तहरीक इंसाफ है, इनकी अंदरूनी जो मीटिंग्स की कुछ लोगों की गुफ्तगू, मैं सुन के बड़ा हैरान था कि ये मुज़ाहमत की तरफ जाना ही नहीं चाहते। और ये वो लोग हैं जिनके बारे में अभी शहबाज गिल और दीगर बहुत सारे लोग तस्वीर भी शाया कर रहे हैं। इनकी कमज़ोरी, बुज़दिली, कंप्रोमाइज़ होना, लिख कर देना, फॉर्म 47 लेना, जिससे तहरीक को नुकसान हुआ। वरना जो हालात बने हैं इस वक्त पाकिस्तान की, तो किसी भी तहरीक के लिए बड़े मौजू हैं। इन्हें तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और एस्टेब्लिशमेंट तो फ़ायदा उठा रही है सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की बुज़दिली से, कंप्रोमाइज़ होने की वजह से। इनके पास एक 8 फरवरी तक का वक्त है। 8 फरवरी की कॉल, ज़ाहिर है पाकिस्तानी खामोश है कि 8 फरवरी को महमूद अचकज़ई और इन्होंने जो बयान दिया हुआ है, जो कॉल दी हुई है, वो इनकी इत्माम हुज्जत पूरी हो जाए। फिर 9 फरवरी के बाद पाकिस्तानी कौम और सोशल मीडिया का मिजाज आपको बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएगा। एस्टेब्लिशमेंट इससे भी फ़ायदा उठा रही है और दूसरा खान की अना से भी फ़ायदा उठा रही है, उसकी गैरत, उसकी खुददारी से। इमरान खान गैरतमंद शख्स है, खुदा की कसम 24 करोड़ लोगों में सबसे गैरतमंद शख्स है, जो इस कदर तकलीफ में भी तकलीफ का इजहार नहीं करता, जहां हर कोई अपनी तकलीफ पे चीख उठता है। आप जिससे पूछे तहरीक इंसाफ के रहनुमा से कुर्बानियों का रजिस्टर निकल आता है। इमरान खान अपनी तकलीफ का जिक्र जो अपनी बहनों को भी नहीं करता, तो ये उसका नजरिया है। एस्टेब्लिशमेंट की तो आपको पता है जर्नल से तोड़ना चाहते हैं, टूटा हुआ देखना चाहते हैं, शिकस्त खोरदा, कमजोर। आप यकीन करें, मैंने अपनी टीम को इसीलिए कहा थंबनेल पे कभी खान की कोई तस्वीर कमजोर ना लगाना। मुझे पता है खान कमजोर नहीं है, आपको भी पता है,
اس کی سوچ کیا ہے ہمیں پتا ہے، وہ کبھی ٹوٹا انشاءاللہ ان کے سامنے نہیں آئے گا، کمزور نہیں آئے گا. اور اسی لیے میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کو یہ بات بڑی خصوصی بتانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے ذرا سنیں کہ اگر آپ کو 10 منٹ تک دھندلا نظر آئے، اگر مجھے اگر 10 منٹ تک اس آنکھ سے دھندلا نظر آئے، یا خدا نخواستہ آپ کے والد والدہ بچوں کو تکلیف ہو، آپ تڑپتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، کبھی ایک کبھی دوسرا، کبھی ایک اسپتال کبھی دوسرا اسپتال، یہاں قوم کا وہ رہنما جس نے باخدا اس قوم کی آنکھوں کا آپریشن کیا، یہ صدیق جان نے بالکل ٹھیک کہا تھا، یہ جو ہمیں صاف صاف دکھائی دیتا ہے یہ اس شخص کی مہربانی ہے، اس کی آنکھ کی تکلیف کوئی چھوٹی تکلیف ہے، اور نے تکلیف بھی یہی ہے. عمران خان کے پاس دیکھیں جیل میں کیا ایکٹیویٹی ہے، ایکسرسائز کے علاوہ وہ کتابیں پڑھتا تھا، پڑھنے کے لیے آپ کو آنکھیں چاہیے. آپ ذرا 10 منٹ بیٹھے گئے کسی جگہ، میں سوچ رہا تھا یقین کریں خان کی آنکھ کی تکلیف پہ کہ کتابیں وہ نہیں پڑھ سکتا، آپ 10 منٹ موبائل کے بغیر بیٹھ کے دکھائیں مجھے، محفلوں میں بیٹھے ہوئے موبائل ٹھک کرتے نکالتے ہیں، وہ تنہائی میں بیٹھا ہوا ایک شخص ایک دیوار کی طرف ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہا ہوگا، سوچ رہا ہوگا کدھر ہے وہ پارٹی والے، وہ زمان پارک کے باہر لائنیں لگا کے ٹکٹ کی امید ہے، جو پاؤں چاٹنے پر بھی تیار ہو جاتے تھے، ٹکٹ دے دیں، عہدہ دے دیں، پارٹی میں ایم این اے ایم پی اے بنوا دیں، سینیٹر بنوا دیں، چیخیں بھیجتے تھے اپنے خاندان کی خواتین کو بھی. یہ 1100 ممبران ہیں پارلیمنٹ کے، قومی صوبائی سینٹ کی وکلا، آئی ایل ایف کی تنظیمیں، یہ بڑے بڑے عہدیدار ہیں. علیمہ خان کے ساتھ کل کو 150 بندہ تھا، وہ عہدیدار یا ممبران پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں، صوبائی اسمبلی. ابھی بہت سارے نام تو آ چکے ہیں، لیکن جب دھرنا طاقت سے ہٹایا گیا تو اس وقت یہ گاڑیوں پر بیٹھ کے نکل گئے. انہیں بھاگتے ہوئے مجھے یاد آ رہی تھی بات نیلسن منڈیلا کی تاریخ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا. 1962 میں اس کی افریقن نیشنل کانگریس جماعت تھی، آپ کو پتہ ہے، اسے سرکٹی تحریک کہتے تھے کہ سر موجود نہیں ہے، وہ جیل میں ہے، دھڑ باہر ہے، کیونکہ قیادت ساری اس کی بھی جیل میں تھی، یا جلاوطنی میں تھی، انڈر گراؤنڈ تھی، یا افریقی نیشنل کانگریس کے اندر اختلافات اتنے تھے. کچھ لوگ وہ چاہتے تھے بندوق اٹھائیں مسلح جدوجہد کریں، کچھ کہتے تھے مذاکرات کریں، کچھ نے سیاست ہی چھوڑ دی. اور جنوبی افریقہ کی جو عوام تھی اس وقت، خاص پر ٹاؤن شپ میں رہنے والے لوگ، وہ بہت تھک گئے تھے قربانیاں دے دے کے، پھر غربت بھی تھی، پولیس کا تشدد بھی روز روز کا، وہاں پر بھی پاکستان کی طرف کہنے شروع ہو گئے یہ کچھ نہیں بدلنا جی، بس زندہ رہو یہی کافی ہے. نیلسن منڈیلا کو لیکن چھوڑتے نہیں تھے، تحریک ختم نہیں ہوئی تھی، بکھر گئی تھی. پھر 70 کی دہائی میں بریک آیا، احتجاج بالکل ختم ہونے لگا، مطلب احتجاج ہوتے ہیں، اپارتھائڈ سسٹم جو تھا وہ ایسے لگ رہا تھا جیت گئے ہیں. افریقہ کا میڈیا بھی یہی کہتا تھا، جیسے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ میں تحریک انصاف کے پنجاب کی قیادت جیل میں، خان جیل میں علی، تو کہتے تھے معاملہ ختم ہو گیا. لیکن پھر جنوبی افریقہ کی عوام چونکہ کھلے عام تو لڑ نہیں سکتی تھی، نظام کو دل سے قبول نہیں کر رہے تھے. منڈیلا چونکہ جیل میں ایک علامت تھا، کمزور پارٹی کو اپنی قربانی دے دے کے جگاتا رہا. 1980 میں پھر وہی عوام، عالمی دباؤ، اندرونی بغاوتیں، معیشت کا دباؤ ایسا اکٹھا آیا کہ وہ ریاست پھر خس و خاشاک کی طرح بہہ گئی. جنوبی افریقہ آزاد ہوا، وہ صدر بھی بنا. دیکھیں تاریخ کا سب سے مشکل اور سچا سوال یہ کہ اکثر ظالم جیتتا نظر آتا ہے، بظاہر طاقتور ہوتا ہے نا، پولیس، عدالتیں، میڈیا، جیل، قانون سب اس کے پاس، رہنماؤں کو کہا جیسے خان کو کیا ہوا، اور قوم تھک جاتی ہے. لوگ روزگار کے خوف میں، الجھنوں میں پھنسے ہوتے ہیں. دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو کھوکھلا نظام جب عوام وقتی طور پہ خاموش ہو، وہ نظام کی تباہی کی سب سے بڑی نشانی ہے. دیکھیں آپ کو جب شدید ترین غصہ آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خاموش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر جو طوفان آتا ہے، وہ برطانوی راج میں مہاتما گاندھی کی قید کے وقت یہ نظر آیا، پولینڈ میں نظر آیا، فرانس میں نظر آیا. آپ کو یاد ہوگا وہ گوشت چیک کرتے تھے منہ پہ ہے کہ نہیں. انٹرنیشنل معاملات، عالمی دباؤ، معیشت، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی. بس اللہ سے دعا یہ کہ یہ کہیں ختم ہی نہ کر دیں ان کا. 1971 میں دیکھیں یہی ہوا تھا. ابھی جو فیلڈ مارشل کے بیرونی آقا وہ تو دور ہو رہے ہیں نا، یہ آپ کے سامنے پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، ثبوت آپ کے سامنے. ہندوستان، نریندر مودی، ٹرمپ ہر بریفنگ میں، ہر میٹنگ میں جہاز گرنے کی جگتیں لگاتا تھا. اب نریندر مودی کے ساتھ پیار محبت کے ثبوت میں 25 فروری کا دورہ طے ہوا ہے، وہ جگتیں لگانے والے ابھی آپ کو جادو کی جھپیاں لگاتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ ایسے ہی بدلتا ہے کام. یہ جو ڈیلز ان کی ہو رہی ہیں، مدر آف آل ڈیلز امریکہ کر رہا ہے. زراعت میں، ڈیری سیکٹر میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، ان کے ویزا پروسیس، معدنیات. اچھا معدنیات کا شور سارا پاکستان کا تھا، آگے سارا ہندوستان کی. انہیں بلایا ہی نہیں کانفرنس میں، پوچھا تک نہیں کسی نے. معدنیات ہوتی رہی، بریف کیس لے کے دکھاتے رہے. وہاں تاریخ ساز ڈیل ہو رہی ہے. اور دیکھیں بھارت میں پارلیمنٹ میں پہلے بحث ہوئی ہے، سوالات کے جوابات ہوئے، معاہدے کی تفصیلات عوام کے سامنے رکھی، کیونکہ جمہوری سسٹم ہے، عوام پہ اعتماد ہے. یہاں پاکستان میں دیکھیں، نہ آپ کو غزہ کی ڈیل کا پتہ، بورڈ آف پیس کی، نہ آپ کو شرم الشیخ کے معاہدے کا پتہ، نہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا بات ہوئی، وائٹ ہاؤس میں آرمی چیف کے لنچ میں کیا ہوا، عرب دنیا کے رہنما آئے کیا ہوا، خلیفہ افطار لیبیا سے آیا کیا ہوا، 13 ممالک میں جہازوں سے کیا ہوا، کیا ڈیل ہوئی، آپ کی معدنیات پہ کیا ڈیل ہوا. آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. قومی سلامتی کے نام پہ عوام سے چھپا لیتے ہیں. پارلیمنٹ کے اثاثوں تک آپ کو نہیں پتہ ہے اراکین کے. یہ بھی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. آج آپ کو پتہ ہے مریم نواز، بلاول زرداری، ایک 2 خاندان 4 سالوں میں توشہ خانہ تحائف کی وجہ سے ارب پتی بن چکے، لیکن آپ کو نہیں پتا.
پارلیمنٹیرین کے اثاثے 59 ارب سے 130 ارب تک بڑھ چکے ہیں. ہر ایک اضافے میں 1.5 کروڑ کا اضافہ ہوا اثاثے میں, اور پاکستانی کی آمدنی 15 سے 30% کمی. اور یہاں دیکھیں امریکہ اعلان کر رہا ہے یورپ کے بعد اب ہمارا تجارتی پارٹنر اب ایشیا میں ہندوستان ہے. واشنگٹن میں معدنیات کانفرنس, بہت بڑی کانفرنس G7 کی, وہاں بلا لیا جے شنکر کو, اور یہاں ٹرمپ کے اٹھا کے انہوں نے نخرے سر پہ رکھے. آج جو یہ اسرائیل کے سامنے آپ کو سر تسلیم خم کر کے لیٹ رہے ہیں, آپشن ہی یہ ہے, انہیں کبھی امریکہ مغرب نے اپنے کسی بلاک کا حصہ نہیں بنانا, کبھی بھی نہیں. یہ چاہے ڈونلڈ ٹرمپ کو رشتہ بھی دے دیں اپنا, بندرگاہیں, معدنیات, غزہ, جو مرضی کر لیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. ماضی میں جنرل ایوب خان, یحییٰ خان, مشرف, ضیاء الحق, انہوں نے امریکہ کے لیے کیا کیا نہیں کیا. لاکھوں پاکستانی اپنے مار دیے. جنرل کینی کے دور میں کشمیر آپ کو پتہ سرنڈر ہوا. عمران خان ہندوستان کا بائیکاٹ کیا تو انہوں نے رجیم چینج کروا دیا. بلاول زرداری کو بھیجا بعد میں, جاؤ جا کے صلح کرو, وہ الٹا ذلیل ہو کے آ گئے. سنتاس کا معاہدہ بھی بند ہے, آج ICC میں بھی ڈنڈا ہے. کشمیر کے معاملے پر تو آپ کو پتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح غزہ امن منصوبہ بنایا, ایسے ہی مودی نے بھی بنایا. وہ کروڑوں ڈالر عرب امارات سے لے کے وہاں ہوٹل اور پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا ہے وہاں. اور یہاں آپ 5 فروری کو کہہ رہے ہیں انجوائے کریں. مریم نواز کہتی ہیں انجوائمنٹ کا دن ہے. اور پڑوسیوں کے ساتھ تو ہمارے تعلقات آپ کو پتہ ہے, تجارت 50% تو ختم ہو چکی ہے. بالکل تعلقات پڑوسیوں کے ساتھ ہے نہیں, کسی ملک کے ساتھ بھی. ملک کے اندر پیداوار 34% ختم ہو گئی ہے. مصنوعات ہماری ویسے ہی فارغ ہو گئی ہے. یہ آپ کہیں لکھ کے رکھ لیں کہ یہ معیشت کو اتنا تباہ کریں گے کہ ہندوستان کے سامنے بھی لیٹیں گے پھر جا کے. جیسے بھی کرکٹ میں آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے, کیونکہ معیشت کی وجہ سے سب کچھ بنتا ہے. شہباز شریف قازقستان کے صدر کے ساتھ 37 معاہدوں کے یادداشتوں کے دستخط کر ہے. وہ اتنا بڑا انبار ہے موجود کا لگ چکا ہے. یہ کاغذی تجارت جو اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ یہی شاید اکانومی اٹھا دے کر بیچے اتنے کاغذ. پہلے چین کے ساتھ 8.5 ارب ڈالر, سعودیہ کے ساتھ 2.5 ارب ڈالر, آذربائیجان کے ساتھ, پھر سعودیہ کے ساتھ ریفائنری, پھر امریکہ کے ساتھ ٹرمپ ٹاور اربوں ڈالر, پھر ایران, بیلاروس, ترکی, قزاقستان, قطر, عرب امارات, کوئی چھوڑے ہی نہیں معاہدے کے لیے. اتنا کاغذ انہوں نے بنا لیا, اتنا کاغذ سائن کیا. اب ان کاغذوں کو نقد رقم میں تو نہیں بدل سکتے. یہ کاغذ تو امریکہ برطانیہ میں ٹوائلٹ میں بھی استعمال نہیں ہو سکتے, ایسے کاغذ ہیں. اور یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ کرنے والا کون ہے, مریم نواز کے چچا, تصویر اور ویڈیو کی مہارانی, مشہوری اشتہاری وزیر اعلیٰ. ٹوٹل پاکستان کے اتنے قرضے نہیں ہوں گے جتنی قازقستان کی اکانومی ہے. یہ 58 دماغ انہیں لیا ہے. 58 دماغ نہیں, مریم نواز کو بھی آج چھوڑا. تاریخی بلنڈر. 58 دماغ کی ذہنی حالت ہے نا. ایک طرف نورین خان کی قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کی تصویر کو انہوں نے الٹا کر دیا, جیسے پاکستانیوں کو الٹا کیا ہوا ہے. قرآن پاک کی بے حرمتی کر دی. اور تصویروں اور ویڈیوز کے معاملے میں تو آپ کو پتا ہے یہ بدنامی زمانہ ہے, چاہے جہازوں سے پھینکتے ہوں بے نظیر کی, چاہے عمران خان کی بہنوں کی آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائیں. اور یہ محترمہ بلنڈر, محترمہ مریم نواز برازیل کہہ رہی ہے, میں گئی تھی یہ دیکھنے کے لیے ستھرا پنجاب کی ویڈیوز آپ نے دیکھی, 4-5 وہ جھاڑو مارتے ہیں اور وہ پیچھے ہٹتے ہیں, صفائی ختم. 10 تو لوگ گٹر میں بیچارے گر کے مار گئے ہیں, روز جانور اس میں لوگوں گرے ہوتے ہیں. اور کہہ رہی تھی شعور کی ضرورت نہیں ہے, شعور سے پیٹ نہیں بھرا جاتا. عمران خان کا بڑا مشہور زمانہ جملہ ہے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ ثابت ہو چکا ہے. اور شعور انسان کو دین سے جوڑتا ہے. انہیں چونکہ رغبت نہیں ہے شعور سے. اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ منافقین دوسروں کو یا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اس کا انہیں شعور نہیں ہوتا. شعور کا ذکر آیا شہداء کے والے سے کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے. تم شعور نہیں رکھتے. تم ذرا غور کرے, اللہ نے شعور کا ذکر کیا. اللہ قرآن میں اپنی آیتوں پر بھی کہتا ہے کہ ان پہ تدبر کرو, شعور سے سیکھو. شعور سے کہتی ہے کیا پیٹ بھرا جاتا ہے. واقعی پیٹ تو بریانی اور قیمہ نان سے ہی بھرا جاتا ہے. اور پیٹ بھرنے کی اتنی فکر ہوتی تو پنجاب کے کسانوں سے 1300 ارب کا کھانچا مار دی. ایک چیز تھی پنجاب میں زراعت, وہ بھی ختم کر دی. یہ شعور ہوتا تو یہ بسنت کا تہوار کا اعلان کرتے, وہ بھی 8 فروری کو. اب 8 فروری کو چونکہ الیکشن چوری کیا گیا, انہوں نے جشن منانا ہے اپنے قبضے کے اعلان میں فتح کا. اسٹیبلشمنٹ اسی لیے بھرپور لاہور میں مدد کرے. ابھی وہ PIA کے بارے بھی ڈنڈے لگا رہے ہیں جہازوں پہ. 25 سال سے قاتل بسنت کر کے بند کروانے والے اچانک انہیں تہوار یاد آ گیا. دیکھیں تہوار میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہوتے ہیں, صرف حکمران جماعت کے 8-10 لاکھ لوگ نہیں مناتے ہیں. پاکستان کے حالات دیکھیں, خیبر پختونخوا میں سخت سردی میں مائنس ٹمپریچر میں لوگ گھروں سے نکلے. پنجاب کے اندر لوگ گٹر گردی میں روز گٹر میں گر کے مرتے ہیں. ان کے جانور دیکھ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے. انسانوں کو تو چھوڑیں. بلوچستان میں محسن نقوی اور سرفراز بگٹی ٹسوے آنسو بہا رہے تھے, جنازے اٹھا رہے تھے, رو رہے تھے. یہاں جشن منایا جا رہا ہے. بھائی تہوار تو عید کا بھی ہوتا ہے نا. آپ معاشرے میں دیکھیں کوئی فوتگی ہو, سب سے پہلے وہاں جاتے ہیں. کسی گلی محلے میں فوتگی ہو, لوگ شادی منسوخ کرتے ہیں, ملتوی کرتے ہیں. کوئی ایمرجنسی ہو تو سادگی سے منا لیتے ہیں. یہاں جنازے اٹھ رہے ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں, لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں, جگہ جگہ آپریشن ہو رہے ہیں. جیلیں پاکستان کی پنجاب کے قیدیوں سے بھر دی گئی ہیں تحریک انصاف کے لوگوں سے.
اور یہ جشن منا رہے ہیں. لیکن روم میں دیکھیں نا, جو بریڈ اور سرکس روم میں شہنشاہ کرتے تھے, جب عیاشیوں میں مصروف ہوتے تھے, عوام کو بھوک میں, جنگوں میں, غلامی میں پیسنے کے بعد, تو اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے کولوسیم میں بڑے بڑے کھیل تماشے کرواتے تھے. کبھی انسانوں کی جانوروں سے لڑائی, کبھی غلاموں کی غلاموں کے ساتھ لڑائی, کبھی بادشاہوں کی ان کے ساتھ. جیسے فرانس میں انقلاب کے وقت بھی بھوک کے وقت لوگ مرتے تھے, تو شاہی دربار میں ایسے ہی رقص, دعوت اور جشن ہوتا تھا. بادشاہ زار روس کے تقریبات, فنکشن مشہور تھے. سقوط بغداد تحریک بڑے دربار کی عیاشیاں, موسیقی. ہلاکو خان نے پھر کھوپڑیوں کے سر ٹانگ دیے تھے, اور وہ ڈوبتے ٹائٹینک کی موسیقی تو آپ نے وہ دیکھی ہے فلم. اور یہاں تو عدالتوں کو دیکھ کے میں حیران ہوں, ریڈ لائٹ ایریا جسے کہتے ہیں. ویسے تو ان کے بسنت کے اشتہارات بالکل وہی, جیسے ہیرا منڈی فلم آپ نے دیکھی نا, ہیرا منڈی, وہ ابھی آئی ہے ڈاکومنٹ وہ نیٹ فلکس پہ, بسنت کے بالکل وہی اشتہار ہیرا منڈی والے. اور ہائی کورٹ میں دیکھیں بسنت روکنے کی درخواست آئی, 6, 7, 8 کو بسنت ہے. سماعت انہوں نے کس دن رکھی؟ 11 فروری. بسنت کے بعد یہ سماعت کرے گا جج. اور یہ اسی لیے عدالتوں کو چکلے کہا جاتا ہے. معاف کیجیے گا سخت لفظ ہے, لیکن آپ خود بتائیں اس سے اچھا کوئی لفظ ہو سکتا ہے؟ دل دکھی ہے شہید ارشد شریف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. یہ واحد صحافی پاکستان کی تاریخ کا نشان حیدر کا مستحق, پہلے کینیا میں شہید اور اب وفاقی آئینی عدالت نے دوبارہ شہید کیا اسے کیس بند کر کے. لیکن کھلے گا کیس ہے اس کا انشاءاللہ, دل چھوٹا نہیں کرنا. اڈیالہ جیل کے دروازہ کھلے گا انشاءاللہ, ارشد شریف کا کیس بھی کھلے گا, ذل شاہ کا بھی کھلے گا انشاءاللہ العزیز. کوئی بھول جائے, ہم نہیں بھولنے دیں گے انشاءاللہ. شہید ارشد شریف کو انصاف ضرور ملے گا اللہ نے چاہا. یہ سارے انشاءاللہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے قانون کے. کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کو مزید موٹیویشنل بھی باتیں کروں, کیونکہ آپ کا جو مورال ڈاؤن ہوتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا. مورال اپنا بلند کریں. اور میں مورال سے کیسے چیک کرتا ہوں؟ میرے پاس بڑا سادہ فارمولہ ہے. میں دیکھتا ہوں جب آپ لوگ میری باتیں نہیں سنتے تو مجھے پتا چلتا. جب آپ سنتے ہیں, جب آپ دیکھتے ہیں, تو پھر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, پھر ہمت اور حوصلہ بڑھتا ہے. تو آپ میرا حوصلہ ہے, میں آپ کا حوصلہ ہوں. انشاءاللہ اللہ نے چاہ لڑیں گے, کہ تحریک بڑی لمبی ہے, پرامن جدوجہد اسی کا نام ہے. باقی تو یہ سارے کام چلتے رہیں گے دنیا کے. اپنا حوصلہ نہ ہاریں, امید نہ ہاریں, اللہ پہ بھروسہ کیا کریں, نماز پڑھتے رہا کریں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.